बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले में आपने सुना हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी की वफ़ात और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा की वफ़ात, फिर अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत सफ़र, फिर जंग फुज्जार, और फिर जब आप जवान हुए तो हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपका निकाह हुआ, और फिर उसके बाद आगे का वाक़या आप सुने। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी की वजह से मखलूक में मकबूल का ऐसा दर्जा अदा फरमा दिया कि कम उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानिशवारों और सरदारों ने इस फैसले की अजमत के आगे सर झुका दिया, और सब ने मिलकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना सरदार मान लिया। चुनाचे इस किस्म का एक वाक़या काबा की तामीर के वक्त पेश आया। डिटेल यह है कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की हुई तो ज़ोरदार बारिश से काबा में ऐसा सैलाब आ गया कि काबे की इमारत बिल्कुल गिर गई। हजरत इब्राहिम व हजरत इस्माइल का बना हुआ काबा बहुत पुराना हो चुका था। अमाल का कबीला जुर्म कूसे वगैरह अपने अपने वक्त में इस काबा की तामीर और मुरम्मत करते रहे थे, मगर क्योंकि इमारत निचली जगह में थी इसलिए पहाड़ों से बरसाती पानी के बहाव का जोरदार धारा मक्का से होकर गुजरता था और अक्सर काबा में सैलाब आ जाता था। काबे की हिफाजत के लिए ऊपरी हिस्से में कुरैश ने कई बांध भी बनाए थे, मगर वह बांध बार बार टूट जाते थे। कुरैश ने यह तय किया कि इमारत को गिराकर फिर से काबे की एक मजबूत दीवार बनाई जिसका दरवाजा ऊंचा हो और छत भी हो। चुनाचे कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए और कुरैश के सरदारों के साथ अपने कांधे मुबारक पर पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। अलग अलग खानदान ने तामीर के लिए अलग अलग हिस्से आपस में बांट लिए। इमारत हजरे अस्वद तक पहुंच गई तो खानदान में सख्त झगड़ा हो गया। हर खानदान यही चाहता था कि हम भी हजरत अस्वद को उठाकर दीवार में लगाएं ताकि हमारे खानदान के लिए यह फख्र करने की वजह बन जाए। इस झगड़े में 4 दिन गुजर गए और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोगों ने तलवारें निकाल ली। बनु अबूदार और बनु आदिक के खानदान ने तो इस पर जान की बाजी लगा दी और जमाना जाहिली के दस्तूर के मुताबिक अपनी कस्मों को मजबूत करने के लिए एक प्याले में खून भरकर अपनी उंगलियां उसमें डुबोकर चाट ली। 5वें दिन काबा में तमाम अरब के खानदान जमा हुए और इस झगड़े को सुलझाने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने यह मशवरा दिया कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले काबा में दाखिल हो उसको पंच मान लिया जाए और वो जो फैसला कर दे सब उसको मान ले। चुनाचे सब ने यह बात मान ली। अल्लाह ताला की शान। सुबह जो शख्स काबा में दाखिल हुआ वह हजूर रहम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह या अमीन, लिहाजा हम सब इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस झगड़े का इस तरह फैसला फरमाया कि पहले आपने यह हुक्म दिया कि जिस जिस खानदान के लोग हजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखना चाहते हैं उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनाचे हर खानदान वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजरे अस्वद को उस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थामकर मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनाचे सब सरदारों ने चादर को उठाया और हजरे अस्वद अपनी जगह तक पहुंच गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह रख दिया। इस तरह एक ऐसी खून खराबे वाली लड़ाई टल गई जिसके नतीजे में पता नहीं कितना खून खराबा होता। खाना काबा की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वह कम पड़ गया, इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद बनाकर छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज्जम का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से छोड़ दिया हतीम कहलाता है, जिसमें काबा मुअज्जम की छत का पानी गिरता है। ऐलान नबूवत से पहले जो आपके खास दोस्त थे वह सब बहुत ही ऊंचे मर्तबे वाले और अखलाकमंद थे। इनमें सबसे ज़्यादा करीब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जो सालों साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहे।
چاہے سفر ہو یا سفر نہ ہو اور بزنس ہو یا دوسرے معاملات، ہمیشہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے اتنے قریب تھے کہ حضور آپ کو راز کی باتیں بتاتے تھے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے بہت بڑے رئیس تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص شرف دیا کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص دوست میں سے تھے۔ حضرت جماعت بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جاہلیت کے زمانے میں حجامہ کا کام کرتے تھے، بھی خاص دوست میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو قریش کے کافروں کے منہ سے یہ بکواس پرچار کرتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوانے ہو گئے ہیں۔ معاذ اللہ، پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کی ایک بھیڑ ہے جو شور مچا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت جماعت بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تک پیدا ہوا اور پرانی دوستی کے بنا پر ان کو بہت ہی دلی تکلیف ہوئی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم، میں ڈاکٹر ہوں اور دیوانے پن کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حمد ثنا کے بعد کچھ جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت جماعت بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت قیس بن صاحب مکج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کاروبار میں یعنی بزنس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے بزنس پارٹنروں کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی بھی جھگڑا پیش نہیں ہوا۔ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا یعنی بزنس تھا، اور کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں ہی ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر کر چکے تھے، اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ اس لیے روزی روٹی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کا کام شروع کیا اور تجارت کے لیے شام، بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی ایمانداری کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے ساتھی اور پورے بازار کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ کامیاب بزنس مین کے لیے سچائی، وعدے کی پابندی، اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ ان خاصیتوں میں مکہ کے تاجر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کردار نبھایا ہے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد اب آپ سوچیں گے کہ وحی کیا ہوتا ہے، تو وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو فرشتہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغمبروں کو پہنچاتے ہیں، اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ لین دین کا معاملہ کیا، کچھ پیسے میں نے دے دیے اور کچھ پیسے باقی رہ گئے، اور میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی کے پیسے بھی دے دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی جگہ انتظار کرتا ہوا پایا، مگر میرے اس وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ذرہ برابر بھی ناراضگی نہیں آئی، بس صرف آپ نے اتنا پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس جگہ پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم سے زیادہ انہیں جانتا ہوں۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا میرے باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فدا ہو گئے۔ آپ نے سچ فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بزنس پارٹنر تھے، اور کیا ہی اچھے پارٹنر تھے۔ آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا ختم اور جوانی کا زمانہ آیا
تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی، یعنی الگ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی یہ تھی کہ آپ بے حد حیا فرماتے تھے۔ آپ کا چال چلن اس طرح سے تھا کہ کوئی بھی انسان اس میں کوئی بھی کمی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی بہترین اخلاق عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، ایمانداری، وفاداری، وابدے کی پابندی، بزرگوں کی خدمت، چھوٹوں پر نرمی، رشتہ داروں سے محبت، قوم کے لوگوں کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، محبت، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، خدا کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہش حاصل۔ یہ ہے کہ تمام اچھی باتوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک پہنچنا تو کیا اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بولنا، فضول باتیں سے نفرت کرنا، مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ دشمنوں اور دوستوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص عادت تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لالچ، دغا بازی، فریب، دھوکہ، جھوٹ، ابنوسی، بد کرداری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، گالی گلوچ، عشق بازی، تمام بری باتیں اور عادتیں جو جاہل کے زمانے میں ہر بچے کے اندر موجود ہوتی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام عیبوں سے پوری طرح پاک اور صاف تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا چرچا پورے عرب میں تھا۔ مکہ کے ہر چھوٹے بڑے لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا چرچا تھا۔ بچپن سے لے کر تقریباً 40 سال کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانے جاہل کے ماحول میں رہنے کے باوجود شرک اور بت پرستی سے آپ کا دامن ہمیشہ پاک رہا۔ مکہ شرک اور بت پرستی کا مکہ سب سے بڑا سینٹر تھا، کیندر تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والے ہی خانہ کعبہ کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ حاصل یہ ہے کہ وحی کے نازل ہونے اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اچھے اخلاق اور اچھی چیزوں کا نمونہ تھی اور تمام طرح کے چھوٹے بڑے عیب سے پاک اور صاف ستھری تھی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بہت کوشش کیا کہ چھوٹا سا عیب یا اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات آپ کی زندگی کے کسی بھی دور میں مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کی زندگی میں کوئی گندا داغ لگا سکیں، آپ کو ذلیل کر سکیں۔ مگر اتہاس گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، کوشش کرتے کرتے زندگی کی سانس ختم ہو گئی، لیکن انہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں مل سکا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی پر کوئی عیب لگا سکے یا آپ کی عزت پر انگلی اٹھا سکے۔ ہر مسلمان اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار ایک ایسا کردار ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیک بخت بنایا تھا، آپ کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ آپ پر قربان ہونے لگے اور ان کی زبان پر جاری ہو گیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہمارے دل میں آپ کی اس قدر محبت ہے کہ اس محبت کے سامنے ہم اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا، اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب ظاہر ہو گیا۔ پھر ایک دم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے میں رہنا پسند کرنے لگے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادھکتر وقت اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظاروں کو دیکھنے اور ان کے بارے میں غور اور فکر کرنے میں گزرتا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے فکر میں ڈوبے رہتے اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھار کی فکر میں رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک بات یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے
वह सच हो जाया करता था। मक्का शरीफ से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबले हीरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है, एक गुफा है जिसको गारे हीरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के अंदर खुदा की इबादत में लगे रहते थे। खाना पानी ख़त्म हो जाता तो वह खुद आकर ले जाते और कभी हज़रत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थी। भी यह नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है और लोग उसकी जियारत भी करते हैं। एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हीरा के अंदर अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए थे कि अचानक गार में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता जाहिर हुआ। यह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो हमेशा अल्लाह ताला का पैगाम उसके रसूला तक पहुँचाते रहे। फरिश्तों ने एकदम कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मजबूती के साथ सिमट कर पकड़ा और छोड़ते हुए फरमाया, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी मरतबा फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब इरशाद फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी बार फिर फरिश्ते ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ज़ोर से अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा, इकरा बिस्म रिकल खलक लकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम उलजली अल्लाम बिलकल अल्लाम इंसाना मालम या आलम। तर्जुमा यही सबसे वही थी जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए। मगर इस वाक़या से जो अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फेस आया, इससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर घबराहट थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घर वालों से फरमाया कि आप मुझे कंबल उठाओ, मुझे कंबल उठाओ। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से गार में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। यह सुनकर हज़रत बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जान को कोई खतरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को देते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक इंसाफ के लिए सबकी मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम को अपने चाचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई। वरका उन लोगों में से थे जो एक खुदा को मानते थे और मक्का वालों के शिर्क बुत परस्ती से अलग होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी भाषा से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबियाँ हो चुके थे। हज़रत बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वरका बिन नाफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारा हीरे का पूरा वाक़या बयान फरमाया। यह सुन के वरका बिन नाफल ने कहा कि यह तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वरका बिन नाफल कहने लगे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के ज़माने तक तंदुरुस्त और जवान होता। मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वरका ने कहा, जी हाँ, जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह नबूवत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी कर बैठे। उसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो यह नज़र आया कि वही फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो गार में आया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। यह मंजर देख कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
کہ دل مبارک میں ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی شروعات کی آیت نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فجر ورکع بکا فکبر وقیا بکا رججا فرض، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اسلام کی دعوت دینے پر مقرر کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اسلام کی دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلام کی دعوت کے لیے 3 دور چلا۔ پہلے دورے میں 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھپ چھپ کر اسلام کی تکلیف کرتے رہے اور اس درمیان میں عورتوں نے سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت جبیر بن عوام، حضرت عبد بن رحمان خوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد ہی اسلام میں آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو عبید بن جراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ زمانے کے بعد حضرت ابجر غفاری اور حضرت صہیب رومی، حضرت عبید بن حارث بن عبداللہ مطلب، سعید بن زید، عمر بن نافل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت ختم، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ 3 سال تک چھپ کر اسلام کی دعوت دینے سے ایک مسلمانوں کی جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ شورى کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ایک خاندان قریش کہہ کر خاندان قریش کو پکارا۔ جب قریش والے سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ ہاں ہم یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ اور آمین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کے سب چلے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ تیسرا دور، اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا اعلان فرمائیے، یعنی اعلانی طور پر بیان کیجیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علانیت طور پر اسلام کی دعوت دینے لگے
اور شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان کرنے لگے، اور تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر اتر گیا اور آپ کے دشمن ہو گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے بدلہ اور لڑائی شروع ہو جانے کے ڈر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں سے آپ پر ظلم کا ستم پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر شہر اور بازار میں زوردار پرچار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بدماش لڑکوں کی جماعت لگا دیا، جو راستوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاس ڈالتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پندھا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم پتھر دل کافر عقب بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے دیا اور دور کیا، اور یہ کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکا میں حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثرات کو دیکھ کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ کر اور سیٹیاں بجا کر اس طرح شور گل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی عام مجمع میں کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا اسلام کی دعوت دیتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ تبا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ جب ایک مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہیں اونٹ کی اوجھی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر لا کے رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اسی اوجھی کو لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اوزی دیر تک ان کے کندھوں پر پڑی رہی اور گردن پر پڑی رہی، اور کفار ٹھٹا مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے رہے۔ آخر کار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دنوں آئی اور ان کافروں کو برا بھلا کہا اور اس اوجنی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک پر قریش کی بدماشی سے بہت تکلیف ہوئی اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علی با قریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ جہل، ات بن ربیعہ، سبا بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلاق، امرہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی، الہی ان لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر میں بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب پر کفار کی لاشیں کو بہت جلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
कि इन गड्ढों वालों पर खुदा की लानत है। मेरे दोस्तों, हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली सीरीज का यह तीसरा पार्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, ताकि आगे हम आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। मिलेंगे इंशाअल्लाह